इलाज में आने के बाद पता चलता है कि को डिपेंडेंसी से जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आप अपने लव्ड वन की हेल्प नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अटैच कर लेते हैं अपने इलाज को, अटैच करते हैं कि मैं तो तब ठीक होऊंगा या मैं तब अपनी डायबिटीज़ ठीक करूंगा या तब अपनी सेहत को बेहतर करूंगा जब मेरा बच्चा जो कि रिहैब में है, जो कि इलाज में है, जब वो ठीक हो जाएगा। आपके ख्याल में बच्चा तो ठीक होना शुरू हो गया और आप भी ठीक होना शुरू हो गए, फिर बच्चा डाउन हो गया, थोड़ा रिलैप्स हो गया, स्लिप कर गया, मूड्स ख़राब आए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर आपकी सेहत काम पे आएगी? तो फिर होगा क्या कि क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप एक जनरेट हो गया, आपकी अटैचमेंट इस तरह की है कि को डिपेंडेंसी की वजह से जो आपने अपना ख्याल रखना था, जो आपने लव्ड वन का ख्याल रखना है अपनी अच्छी सेहत को लेके, वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। अच्छा, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना तो हम ये बात कहते हैं कि सबसे पहले जो बात हम कहते हैं वो ये कि अब आपका जो मसला था बहुत बड़ा घर में, जो कि मरीज़ है, वो अब हमारे पास है, तो प्लीज़ अब आप अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें। तो फिर हम फैमिलीज़ को कहना शुरू कर देते हैं कि प्लीज़ अपनी शुगर मॉनिटर करें, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, वॉक करें, वेट देखें, वेट पे काम करें, वेट मैनेजमेंट को सीखें, डाइट प्रॉपर लें, नींद करें। आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें, जैसे अभी सब फैमिलीज़ आएंगी, हम उनसे भी पूछेंगे, ये सब की सब चीज़ें लव्ड वन में, यानी कि फैमिलीज़ से अगर मैं की तरफ देख के पूछूं तो उनमें लैक कर रही होती हैं। नींद बिल्कुल नहीं होती, वॉक दूर तक नहीं होती, उनकी ज़िंदगी 24 घंटे की, जिसे कहते हैं ना, एक उन्होंने चेक रखा होता है पेशेंट पे, कब आया, कब गया, अब क्या कर रहा है, फलाने दिन इसने ये किया, खाना नहीं खाया, क्योंकि इसने खाना नहीं खाया तो फिर हमने क्या खाना खाना था, क्योंकि ये खुश नहीं था तो हम क्या होते, क्योंकि ये 3 दिन गायब रहा घर में, इसका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया तो हमारा झगड़ा भी हो गया। तो इस सब चीज़ों में जो चीज़ डिस्टर्ब हो रही होती है को डिपेंडेंसी में, वो आपके लव्ड वन की वजह से आप लोगों की भी बीइंग फैमिली मेम्बर्स भी लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा होता है जब तक आप अपने रवैयों पे काम नहीं करते जो कि कोडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, कोडिपेंडेंसी के तो बहुत से फीचर्स हैं जिसमें हम बात करते हैं, डिफरेंट प्रोमिनेंट फीचर हैं जिसमें पीपल प्लीजिंग है, बहुत हेल्प करना, चैरिटी करना, दिल खोल के खिदमत करना, ये वो सब का सब, ये वो सब का सब है जिसमें हमें ये लगता है कि हम हर वो काम कर सकते हैं जिससे हमें सुकून मिले, हमारे लव्ड वन को फ़ायदा हो और बस ज़िंदगी सही चल रही है। जबकि जब कोडिपेंडेंसी के जो सिम्टम्स हैं अगर उसमें देखें तो ये सब की सब टॉक्सिक शेम अटैच्ड होती है इनके साथ। यानी आपने देखा इलाज में जब मरीज़ आता है तो अक्सर फैमिलीज़ ये बताती हैं, मैं अक्सर ये वाक़त जो है वो कोट करती हूँ कि हम बड़ा अरसा छुपाते रहे हैं, हमने अपने लव्ड वन की बीमारी को छुपाया है, या बहुत अरसा कहते हैं कि मैं एक बंदा कह रहा होता है मगर दूसरे उस चीज़ को नहीं मान रहे होते या नहीं इलाज में ला रहे होते क्योंकि उनको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लोग क्या कहेंगे वाला, लोग क्या कहेंगे एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा फैक्टर है ना हमारी सोसाइटी में, सबसे सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, क्या बात है, ठीक। और फाइनली लोग क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, उनको पता भी नहीं चलता, वो बॉदर भी नहीं करते, मगर आपके लव्ड वन का जो इलाज है वो रोज़ बरोज़ लेट होता जाता है। दूसरी जो चीज़ होती है, क्या कर रहे होते हैं, को डिपेंडेंसी में फैमिली मेम्बर्स खुद से मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने लव्ड वन का नशा या ज़हनी मसाइल खुद से मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। साइकोसिस की क्या डेफिनेशन है, किसे कहते हैं साइकोसिस, आप में से कोई बताए? फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, यानी बिलीफ आपका फॉल भी है मगर फिक्स है। ज़हनी बीमारियों की जो मैं बात आपको बता रही हूँ ना, वो ये कि देखिए आज तक ज़हनी मसाइल नशे से भी हट के अगर हम देखें उसको लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेबिलिटी बहुत पुअर है, बहुत डिफ़िकल्ट है। हम हमेशा से फ़ौरन से पहले डिनाइल में आ जाते हैं ज़हनी मसाइल को लेके, और हमें हमारे लिए इतना पेनफुल होता है एक्सेप्ट करना ज़हनी मसाइल को लेके कि हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मसला है। अगर हमें किसी ने कह दिया है कि तुम्हें डिप्रेशन है या तुम स्ट्रेस्ड अप हो
یا آپ دکھائیں آپ کا جو لوڈ ون ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی ذہنی مسئلہ لگ رہا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اور اس میں اب ڈاکٹرز پہ اس لیے لے کے جاؤں میں اب اس کو کسی پاگلوں کے ڈاکٹر پہ لے کے جاؤں، تو یہ آج سے نہیں ہے. مطلب 1820 میں سب سے پہلے سائیکالوجی کا لپسک یونیورسٹی میں انہوں نے ایک لیب ڈیڈیکیٹ کر دیا، ایک چھوٹا سا روم. ٹھیک، ولیلم وونٹ واز جسے ہم فادر آف سائیکالوجی کہتے ہیں. ٹھیک، تو وونٹ کی ایفرٹ سے ایک چھوٹا سا روم تھا 1820 میں، جو انہوں نے کہا کہ اس پہ دیکھیں، ریسرچ کریں، اور ہم بھی تو دیکھیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے. جو آئے روز ڈیفیکلٹیز ملتی ہیں، آئے روز لوگ بلا وجہ رونے کی شکایت لے کے آتے ہیں، کیونکہ فزیکل ہیلتھ پہ تو کام ہو چکا تھا، ویکسینز بھی آ گئی ہوئی تھیں، مگر مینٹل ہیلتھ جو تھی وہ بہت پیچھے تھی. تو جب ولیلم وونٹ نے 1820 میں لیپزگ یونیورسٹی میں پہلی بار اپنے اسٹوڈنٹس جو کہ ولیم جیمز تھا اس کو لے کے بیٹھا اور بات چیت شروع کی، تو جب انہوں نے بات چیت شروع کی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو جب انہوں نے ریسرچ کی تو اس ریسرچ میں دے فاؤنڈ ملینز ٹریلین اسکلز ان ڈفرنٹ ڈیزرٹس اینڈ فارسٹس، جن کے ہول میں اسکل میں ہول تھا. ٹھیک، اور انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ ہر ہی ٹائپ کا مطلب اسکل میں ہول ہے، کسی کی رپچر ہے، کسی کا برین ڈیمیج ہوا ہے، کسی کے کان کے پاس سے ملا، تو ایسا کیا ہے، ایسا اسپیسیفکلی برین کے ساتھ ہی ایسی کیا ڈیفیکلٹیز ہیں. سو دے ڈیسائیڈیڈ، اور انیشلی پتہ ہے کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ برین کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، پرابلم جو ہے وہ آپ کی اسپرٹ کے ساتھ ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیشلی لوگوں کی روحوں بدروحوں کا جو تصور ہے وہ ذہنی مسائل کو لے کے ہی آیا تھا. لائک جب کوئی تکلیف سے چیختا چلاتا تھا تو اس کو بدروح کا ایول اسپرٹ کے اس پہ کہہ دیتے تھے، اور جو کوئی بہت ہی اچھا سین کچھ بہتر والے کام کرتا تھا تو اس کو گڈ اسپرٹ میں کر دیتے تھے. اگر آپ جا کے کہتے تھے، کوئی رپورٹ کرتا تھا کہ یہ بندہ 10 دن سے رو رہا ہے یا سیڈ ہے، تو وہ اس کو ہول کرتے تھے اس کی اسکل میں. اور ان کا یہ بلیف تھا، اس کو ٹریفننگ کہتے تھے، اس ٹریٹمنٹ کو ٹریفننگ کا نام دیا. اور آج بھی یہ جو گینس بک میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو اور ایریاز کو لکھا ہوا ہے. اس ٹریفننگ سے انہیں لگتا تھا کہ وہ جو اسپرٹ ہے، بیڈ اسپرٹ، وہ نکل گئی ہے، کیونکہ بندہ بلیڈ کرتا تھا تو آبویسلی جب وہ بلیڈ کرے گا تو وہ پھر ڈراؤزی ہو جائے گا اور فائنلی فینٹ ہو جائے گا. تو ان کے خیال میں ذہنی بیماری کا علاج ہو گیا. وہ کہتے تھے اب بیڈ اسپرٹ نکل گئی ہے اور ہی از فائن. پور مینٹل ہیلتھ کی ایک مین کاز، سوسائڈ کی ایک مین کاز پور مینٹل ہیلتھ ہے، یا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. جیسے ہائیجین یا گڈ ہائیجین کو ہم فزیکل ہیلتھ میں لیتے ہیں، تو ہم پور ہائیجین کو بھی اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز میں لے سکتے ہیں. یعنی پور ہائیجین بھی ایک کاز ہے ہماری پور مینٹل ہیلتھ کی. کیسے؟ لائک یو آر ڈاؤن، یو آر ناٹ فیلنگ گڈ، آپ لو موڈ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا دل ہی نہیں کر رہا بات چیت پہ، شاور لینے کو. آپ نے آبزرو نہیں کیا جب پیشنٹس آتے ہیں تو وہ کن حالات میں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کئی دن سے نہایا نہیں ہوتا، کپڑے نہیں بدلے چھوڑے ہوتے، آئسولیٹ ہوئے ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، سینٹی ان کی انٹیکٹ ہوتی ہے. انسین بیہیویئرس ہیں پور ہائیجین. اسی لیے نا کہ آپ کے اندر وہ چیز ہی نہیں ڈیولپ، آپ کو سینس ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ناٹ لکنگ فائن، میں نیٹ نہیں ہوں، یا مجھے آئی ہیو ٹو ٹیک شاور. آپ کو لگ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کسی چیز کا. تو اٹس اباؤٹ یور مینٹل ہیلتھ. اور اب تو جتنی لیٹسٹ ریسرچز آئی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیر دا سرٹن بیہیویئر جنہیں ہم ابھی تک انٹیلیجنس سے ریلیٹ بھی کریں، جیسے پروکریسٹینیشن، ہر چیز کو پروکریسٹینیٹ کرنا، اٹ از اے سائن آف یور پور مینٹل ہیلتھ. یعنی ڈیلیئنگ ایٹیٹیوڈ، آپ ہر کام کو لمبا کر دیں، پروکریسٹینیشن. اور ایک اور چیز انڈیسائسونیس، جس کو ہم بڑا عام لیتے ہیں کہ یہ فیصلہ سازی میں کمزور ہے، کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے پاتا، تو اس کو ہم لیتے ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے مینٹل ہیلتھ ایشو. یعنی آپ کو بالکل یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو نہائے کتنے دن ہو گئے ہیں، آپ کو شاور لینا ہے یا نہیں لینا، کپڑے بدلنے ہیں یا نہیں لینے. کس چیز کی سمٹمز ہیں یہ؟ یا تو پھر آپ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، یا آپ فزیکلی ڈسیبل ہیں، یا آپ کی پھر مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو میں آپ کو بتا رہی تھی مینٹل ہیلتھ کی، اس کی ہماری سائیکالوجی کی ہسٹری،
اس میں اسپیسیفکلی ولیلم وونٹ نے اس چیز پہ کام کیا کہ کس طرح سے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ذہنی صحت بھی اتنی ضروری ہے جتنی جسمانی صحت ضروری ہے، اور ذہنی صحت کے لیے بھی ہمیں اتنا ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ جسمانی صحت میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ ڈیپینڈ کری ہوتی ہے آپ کی ذہنی صحت پہ۔ آپ ڈپریشن میں ہیں مگر آپ ہائپر ٹینسو بھی ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ کوئی آپ ڈرگ بھی اگر لے رہے ہوں گے تو بس پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی صحت کیا ہو، کہ اگر آپ ڈائبیٹک بھی ہوں، آپ کے موڈ ایشوز بھی ہوں اور آپ الکوہلک بھی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ذہنی حالت کیا ہوگی، جبکہ آپ آلریڈی موڈ سوئنگس ہیں آپ کے، پلس آپ اسٹیمولنٹس پہ ہیں، پلس آپ یا الکوہول پہ ہیں، اور ساتھ ہی آپ ڈپریشن میں بھی ہیں یا ڈائبیٹک بھی ہیں سوری، پھر آپ کے اندر پروکریسٹینیشن، انڈیسائسونیس، فورسفلی کام کرنا، بالکل نہ کرنا، موڈ کی اریٹیبلٹی، تعلقات کی خرابی، اپنا بالکل بھی کریئر میں پروسیڈ نہ کرنا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہم کب پھر بادر کرتے ہیں یا فیملی ممبرس کو کب لگتا ہے، کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں پہ کچھ بیہیویئرس جو ہیں یا رویوں کو ہم نے نیچرلی ایک آپٹ کر لیا ہوا ہے، ہم نے کانشیسلی انکانشیسلی، جیسے انڈیسائسونیس ہمارے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں یہ شروع سے ہی تھوڑا چھوٹے دل کا ہے، چھیتی فیصلہ نہیں لے سکتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، فیصلہ اس کے ابا جی لیتے ہیں ہمیشہ، بہت فرما بردار ہے۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بچپن سے پروکریسٹینیٹ کرتا ہے، کام کو روک لیتا ہے، کبھی کسی بڑے سے پوچھے بغیر نہیں کرتا۔ مسئلہ ہمیں تب آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ اب کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے ہیں، یعنی تعلقات کی خرابی، گھر سے غائب رہنا، آپ کا پروفیشنلی بہت پیچھے ہو جانا، دفتر سے فون آنا کہ صاحب تو آ ہی نہیں رہے کام کے اوپر، کالج یونیورسٹی سے فون آنا کہ یہ تو آ ہی نہیں رہے یونیورسٹی میں، گریڈز پور آنا، ریزلٹس پور آنا، ایک دم سے جب کانسیکوینسز آتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پرابلم ہے، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اچھا پرابلم تو پھر کوئی بتا دیتا ہے نا، کوئی ٹیچر یا کوئی آفس کولیگ، کہ یہ تو ان کی کوئی ذہنی صحت کا مسائل لگ رہا ہے، یہ لگتا ہے ہمیں کہ نشہ کرتے ہیں۔ تو فیملی کا سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ بالکل بھی لوڈ ون ہمارا جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، ہم نے جو ہیں چیزوں کو ہم خود مینیج کریں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کو ڈیپینڈنسی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب کو ڈیپینڈنسی آتی ہے تو فیملی سب سے پہلے ذمہ اٹھاتی ہے۔ کل ایک والد صاحب میٹنگ میں صاحبزادے کو کہہ رہے تھے، میں میٹنگ تھی تو میں آبزرو کری تھی، اب نیکسٹ میں ان کو فیڈ بیک دوں گی، تو انہوں نے کہا کہ وہ بچے نے ذرا پریشانی کا اظہار کیا کسی چیز کے اوپر، تو انہوں نے کہا چپ، میں بیٹھا ہوں نا، ابھی باپ تمہارا بیٹھا ہے نا، خود میں دیکھ لیتا ہوں چیزوں کو۔ تو یہ جب تک ہماری یہ فیلنگز ہوتی ہیں نا کہ میں بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگلے کو بالکل سائلنٹ موڈ پہ بھیج دیا ہے، ریلیکسنگ موڈ پہ، کہ میں بیٹھا ہوں، یو ہیو ٹو ٹیک جسٹ چارج آف یور موڈس اینڈ چوائسیز اینڈ فن۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یو نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ، تو پھر آبویسلی چارج وہ بھی لیتا اور ذمہ داری لیتا۔ تو کو ڈیپینڈنسی میں جب ان کو ایسا والا کوئی فیڈ بیک ملتا ہے کہ آپ نے اب اپنے لوڈ ون کا علاج کرانا ہے، تو سب سے پہلا وہی بات کہ ہم کیونکہ ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کو لے کے ہماری، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو ماننا کہ اب اس کو کسی علاج کی ضرورت ہے، اس کو کسی مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ پہ لے کے جانا ہے، سائیکیٹرسٹ پہ لے کے جانا ہے، کسی ریہیب میں لے کے جانا ہے۔ تو کئی سال صرف اسی ڈیسیژن پہ لگ جاتے ہیں لینے میں فیملیز کو، کہ اسے ہم واقعی کسی ایکسپرٹ کو دکھاتے، کہ ہم نہیں چاہتے، یہ کو ڈیپینڈنسی کا ایک بہت پرومیننٹ فیچر ہے کہ ہم علاج نہیں چاہ رہے ہوتے، بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، مگر ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی کوئک فکس آ جائے۔ اپنا علاج ہی کرانا پڑا، اور صرف علاج نہیں کرانا پڑا، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑا کہ بیماری کیا ہے، ریزن کیا ہے، میرے موڈ مزاج کے مسائل، میرے ذہنی مسائل، یہ بالکل اسی طرح ہی مجھے ڈیل کرنا ہے یا مجھے ٹریٹ کرانا ہے، اور جیسے باقی بیماریاں جیسے شوگر، بلڈ پریشر، کیونکہ وہ رہنے والی ہیں مگر مینیجیبل ہیں۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی مت گھبرائیں۔ کو ڈیپینڈنسی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چارج لیتے ہیں، چارج مت لیں، کبھی بھی نہ گھبرائیں،
کبھی بھی نہ اس چیز پہ لیں کہ ہم خود لے لیں گے، ہم بیٹھے ہیں، تم بس اپنے علاج پہ توجہ دو. اچھا جب علاج میں آ جاتے ہیں نا پیشنٹ، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ انڈور ہو جاتا ہے تو فیملی کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے کہ بس ہی ول بی فائن ایبسلیوٹلی نیٹ، اور اس کے بعد یہ کبھی بھی کوئی مسٹیک نہیں کرے گا. تو کسی بھی کرونک ڈیزیز میں جو گارنٹی ہے وہ آپ کا بیہیویئر ہے. لائک اف یو ول ٹیک یور رسپانسبلٹی کہ میں اب اپنی شوگر لیول کو A1C کو 6 سے نہیں بڑھنے دوں گا، تو پھر جب آپ نے گول سیٹ کر لیا، ایک ٹارگٹ سیٹ کیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے پیچھے ریلیجیسلی کام پڑ جائیں گے، کام کرنا شروع کر دیں گے. یہ جو ہماری ایک سٹیٹمنٹ ہے نا پرووک کرنا، تو میں کہتی ہوں پلیز اس کو اس طرح لے لیں کہ پرووک ہونا. لائک ہم اگر چاہیں تو مطلب میں اگر چاہوں تو مجھے کوئی پرووک نہیں کر سکتا، کوئی بھی میرے موڈز کو چینج نہیں کر سکتا. کسی بھی سچویشن میں میرا موڈ وہی رہے گا جو میں چاہوں گی. آپ کے فادر نے ٹریٹمنٹ تو نہیں کرایا ہوگا نا، آپ کا ہوگا، آپ نے تو کرایا ہے، آپ تو علاج میں رہے ہیں، تو پھر ڈفرینس تو ہو گیا نا. جو چیزیں آپ کو پتہ چلی، یہ جو آج کانفیڈنٹلی آپ پرووکنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ جینیٹک کوڈنگ کی بات کر رہے ہیں، یا رویوں کی، تو یہ آپ کے والد کو تو اندازہ نہیں تھا، آپ کو تو ہے نا. تو اب آپ نے چینج کرنا ہے فار یور نیکسٹ جنریشن. مگر اگر آپ چینج نہیں کریں گے، آپ سٹیپ نہیں لیں گے، تو پھر یہ جین زیادہ ڈومیننٹ ہو جائے گی فار یور نیکسٹ جنریشن. تو ایک جنریشن نے تو ایفرٹ مارنی ہے. پھر اگر یہ ایک چین ہے جو کہ جنریشن ٹو جنریشن آ رہا ہے، تو پھر آپ ایفرٹ ماریں اس چیز میں. ٹھیک، آپ اس کو ایز چیلنج لے لیں، ایکسیپٹ کر لیں کہ آئی ہیو ٹو ورک آن مائی موڈس، آئی ول ورک آن مائی سیلف. میں اسی طرح ڈسپلن کروں گا. دیکھیں آپ، یہ ہے کہ اگر ایک فیملی میں ڈائبٹیز رن کر رہی ہے، ٹھیک، جنریشن ٹو جنریشن، میری مدر، مجھے، پھر بیٹی کو، مگر ایک نے ایفرٹ مار کے لائف سٹائل ہیلدی کیا، تو اس کے بچوں میں تو جین چینج ہوں گی نا. اگر مائی مدر واز ناٹ ڈائبیٹک تو آبویسلی میرے اندر چانسز تو کم ہو گئے. تو اگر ایک جنریشن نے ایفرٹ ماری ہے تو وہ پور جین ہو جائے گا نا، مطلب وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. ایڈکشن جو ہے وہ ریزلٹس ہیں آپ کے موڈس کے. جب آپ کا لو یا ہائی ہوتا ہے تو ایڈکشن آتی ہے نا بیسیکلی. تو اگر آپ بہت ایفرٹ مار رہے ہیں اور آپ اتنی کیئر اپنی مینٹل ہیلتھ کی کرتے ہیں، جس طرح لاسٹ سیشن میں بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اب اس طرح کے آ گئے ہیں، آپ کے ٹیسٹ آ گئے ہیں، MRIs ہیں، کہ آپ پراپر اپنے برین کی فنکشننگ اور ڈیولپمنٹ کو آبزرو کریں، تو آبویسلی پھر آپ ایک ہیلدی جنریشن ہی پروڈیوس کریں گے. کیوں کزن میرجز کو اب منع کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ ایک سے دوسرے پہ جین ٹرانسفر نہ ہو اور آپ کا جو جین ہے وہ چینج ہو جائے. جب چینج ہوگا آبویسلی تو آپ کو ہیلپ آئے گی. وہ جو ڈیزیز رن کری ہے آپ کی فیملی میں یا آپ میں، وہ ٹرانسفر ہونے کے چانسز کم ہو جاتے. وہاں پہ فیملی پھر ایک دم سے پرووکیٹیو ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ ہم فیملیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا لوڈ ون یا پیشنٹ کمپلائنس شو نہیں کر رہا، تو وہاں پہ پرووکنگ از ناٹ دا ریزلٹ. اگر پرووکنگ سے ریزلٹ آنا ہوتا تو پھر تو علاج سے پہلے ہی آ جاتا، پھر تو علاج کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو بات چیت اس کا حل ہے. مگر بات چیت اگر نہیں ہوگی تو پھر پرووکنگ ہوگی، پھر انیبلنگ ہوگی، اور وہی وشیس سرکل ہے جو کہ علاج سے پہلے تھا. تو پھر پیشنٹ بھی تو سیکھ جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے، میں نے کمپلائنس شو نہیں کی اور انہوں نے تو پھر پرووکنگ کی، خود ہی گلٹ انڈیوس ہوا، خود ہی شیم میں چلے گئے، خود ہی اب میری بات بھی مانیں گے، خود منانے آئیں گے مجھے. اصل میں ہمارا جو آبجیکٹیو ہے نا یہاں پہ سب کا، میں یہاں پہ کیوں کھڑی ہو کے بات کر رہی ہوں بیسیکلی، یا آپ سب یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں، ایک آبجیکٹیو ہے ہم لوگوں کا، وہ ہے علاج. اور علاج کس کا ہے؟ نشے کا، اس کے ساتھ ذہنی مسائل کا. یعنی یہ ہمارا گول ہے. اور اس گول کے نا ہم 3 پارٹیز ہیں، ایک مریض، ایک فیملیز اور ایک پروفیشنل. ٹھیک ہے، تو یہ آبجیکٹیو ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ فوکس کریں. ذہنی مسائل بیسیکلی کیوں ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے ابھی ہسٹری پوری بتائی ہے، اور ابھی ہم جو لاسٹ میں ڈسکس کر رہے تھے وہ کمیونیکیشن پہ ہو رہا تھا کہ ڈیفیکلٹیز تب آتی ہیں جب ہم لوگ بات چیت نہیں کر پاتے ہیں اور ہم 2-3 سچویشنز میں ہینگ کر رہے ہوتے. کو ڈیپینڈنسی کا ایک بڑا پرومیننٹ فیچر جسے ہمیں بہت پسند کیا جاتا ہے ہمارے گھروں میں، وہ ہے پیسیونیس.
یعنی کہ کہتے ہیں بہت ہی نیک بندہ ہے بس. اور اکثر تو یہ ہمیں سکھا دیا جاتا ہے کہ ایک چپ اور 100 سکھ، بولنا نہیں، بات نہیں کرنی. تو جو پیسو ہے، اگر پیسو ہونا یعنی خاموش رہنا، بس برداشت کرتے رہنا سے ہی ریزلٹس آنے ہوتے تو پھر تو کوئی مسائل ہی نہ ہوتے. ٹھیک. تو جو دوسری ایکسٹریم ہے وہ کیا ہے، آپ ایک دم سے پھر پھٹتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم بیسیکلی بس بہت ہو گئی سہ کے برداشت کر کے، اور اب ہم جو ہیں وہ بات کریں گے اور اب ہمیں بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو وہ پھر ایک اگریسونیس ہے. تو پیسو اور اگریسو کے جو بیچ کا راستہ ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کو ڈیپینڈنسی سے بچنے کے لیے بہترین ہے. یعنی آپ سچی کھری بات کو کرتے ہیں، اسرٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہم کہتے ہیں. یعنی جب آپ مگر اسرٹیونیس کس کے لیے، کون ایزیلی یہ لرن کر لیتا ہے؟ سب لوگ سیکھ بھی لیتے ہیں. جیسے بھی منصور صاحب نے کہا، ان کی والدہ نے بہت ایفرٹ ماری، بہت کنٹینیو ریگولر اپنے رویوں کو بھی بدلا، مگر پھر بھی ان کو سچی کھری بات کرنے میں ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ آتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید تعلقات خراب ہو جائیں گے، جبکہ تعلقات خراب تب ہوتے ہیں جب آپ کنٹینیوس ایک پیسو فیز میں رہتے ہیں یا پھر ایک دم سے اگریسو میں ہو جاتے ہیں. تو پھر اگلا جو بندہ ہے اس کو یہ چیز بری لگتی ہے. اسرٹیونیس کے لیے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بات چیت کریں تو اس میں اتنا ضرور خیال رکھیں کہ آپ نے اگلے بندے کو گڈ فیلنگ دینی ہے. فیملیز کو یہ اسپیسیفکلی کہوں کہ بہت زیادہ رول ہوتا ہے. مطلب فیملی کسی نہ کسی طرح یہ سوچ بیٹھی ہوتی ہے کہ اب علاج میں بھیج تو دیا اس کو، اتنی ایفرٹ ماری ہے، اتنا خرچ ہے، اتنی انرجیز لگائی ہیں، تو اب یہ جو ریزلٹس ہیں نا یہی دے گا ہمیں. تو فیملی کہیں نہ کہیں پہ بھول جاتی ہے کہ نہیں، ایکچولی ریزلٹس انہوں نے پروڈیوس آپ لوگوں نے کرانے ہوتے ہیں پیشنٹ سے. یعنی اگر آپ ریلیجیسلی فالو کرتے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ رویے ہیں بیسیکلی جن کی وجہ سے یہ ڈیفیکلٹیز آئی یا آ سکتی ہیں، تو اب ہم نے ان چیزوں پہ کام نہیں کرنا. جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ انیبل نہیں کرنا، تو انیبل پھر آپ کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ پرووکنگ نہیں روکیں گے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اب آپ نے کمیونیکیشن بہتر کرنی ہے تو پھر آپ کو سنانے کے ساتھ ساتھ بات چیت کو سننے کی بھی عادت ڈالنی پڑے گی. پھر ڈسپلن کرنا ہے تو پھر خود کو بھی ڈسپلن کرنا پڑے گا. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ چین اسموک کریں اور آپ بچے سے ایکسپیکٹ کریں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب والدین مجھے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے بھی اپنے رویے پہ کام کیا، ہم نے بھی اپنی اسموکنگ کو کوئٹ کرنے کوشش کی ہے، یا ہم نے بھی چائے ترک کر دی ہے، یا ہم بھی تعلقات پہ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ بینگ ہسبینڈ وائف ہم بہت عرصے سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے یا ہمارے تعلقات خراب تھے، مگر اب علاج میں یہ آیا ہے تو ہم بھی اپنے تعلقات پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے آبویسلی آسان نہیں ہوتا، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹ جو فائدہ ہے وہ کسے جا رہا ہوتا ہے؟ پیشنٹ کو جا رہا ہوتا ہے. لیکن فیملی کے اینڈ پہ بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں اور فیملیز ممبرس کو بھی اپنے رویوں پہ کام کرنے کی ضرورت رہتی ہے. جیسے اگر انکنڈیشنل اس نے اپنی ریکوری رکھنی ہے، لیکن اگر کو ڈیپینڈنسی نہیں گئی فیملی سے تو انیبلنگ آتی رہے گی، تو پھر وہ خود آٹومیٹکلی اپنی ریکوری کو کنڈیشن کر لے گا. لیکن اگر فیملی نے اپنی کو ڈیپینڈنسی پہ کام کیا ہے اور اس نے دیکھ لیا کہ اب یہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، کیا ڈیفیکلٹی؟ جیسے سلیپنگ پیٹرن جو ہے اس کا وہ چینج ہو گیا ہے، یا ایٹنگ ہیبٹس اس کی چینج ہو رہی ہیں، یا موڈز میں چینج آ رہا ہے. تو اگر فیملی یہ سوچتی رہے کہ یہ تو اب اپنی ریکوری کی خود ہی رسپانسیبلٹی لے چکا ہے اور یہ خود کرے گا تو پھر لیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر فیملی کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کہاں انٹروین کرنا ہے تو وہاں پہ پھر فائدہ کس کا ہوگا؟ پیشنٹ کا ہوگا. لیکن انٹروین کون کرے گا؟ انٹروین وہ کرے گا جس کے رویے وائٹل ہو جائیں گے، ہو چکے ہوں گے، جو کہ کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، جس کو یہ لگتا ہوگا کہ میرے انٹروین کرنے سے جو لاس ہے وہ نہیں ہوگا اور جو میرا لوڈ ون ہے وہ فائدے میں رہے گا. مگر فیملی ممبرس کو اگر یہ لگتا رہے کہ سارے کا سارا جو ذمہ ہے وہ پیشنٹ کا ہے تو یہ مشکل چیز ہے. ذرا میرا ٹائم، میرے دوست، میری پارٹی، میرا نشہ، میری ایکٹیویٹیز، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ایسے والے مسٹیکن بلیفs جیسے
فیملی از ناٹ گڈ, مجھے پیار نہیں ملا, میرا کوئی شوق پورا نہیں ہوا, میری خواہشات کو ہمیشہ رد کیا گیا, ساتھ بہت سارے ڈھیروں مسٹیکن بلیو ود ایبسولوٹ ڈینائل. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے اسے 100 days انڈور ریکمینڈ کیا جاتا ہے, تاکہ اس کو اس کے اس مسٹیکن بلیف پہ کام کرنے کا موقع ملے اسے, جو اس کا ایبسولوٹ ڈینائل ہوتا ہے. یعنی میرا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, لائک نشہ از ناٹ مائی پرابلم, میرا پرابلم جو ہے وہ یہ ہیں گھر والے, میرا پرابلم جو ہے وہ میرا کریئر تھا یا میری جاب تھی, یا میرا تو جو یہ گھر والوں نے مجھے دور کیا ہے میرے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, بیسیکلی یہ تو میرا سلوشن تھے پرابلمس کا, یہ تو برے ٹائم کے ساتھی تھے. تو جو انڈور ہے بیسک آپ کا, جو ریکوری کے لیے آپ نے اس جو آپ کا گول ہے الٹیمیٹ, وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے, کہ ہم اب جس پہ ہماری کو ڈیپینڈنسی تھی یعنی نشے پہ, وہ اب نہیں رہی, ہم بہت بہتر ہیں اس کے بغیر بھی, اور ہم اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں, تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں, کام کاروبار بھی چل سکتا ہے, رویے بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو فیملی بھی اگر اپنے رویوں پہ اور پیشنٹ بھی, تو فائنلی جو آپ کا جو پریپریشن ہے آپ کی فار دا آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ وہ آسان ہو جاتی ہے. اگر آپ کو یہ رہے گا نا کہ میں یہ ایکشن کروں گا تو گھر والے ناراض ہوں گے, یہ کروں گا تو میرا بیوی ناراض ہو جائے گی, یا آج ایسا نہیں کرتا, یا میرے ڈاکٹر کو بتا دیں گے, یا ویلنگ ویز انفارم کر دیں گے, تو پھر آپ کی جو ریکوری ہے وہ سمجھیں, آئی ایم سوری بٹ دیٹس فیکٹ کہ آپ کی ریکوری وائڈلی امپورٹنٹ گول نہیں ہے. پھر وائڈلی امپورٹنٹ گول آپ کا صرف آؤٹ ڈور تھا, باہر جانا تھا, وائڈلی امپورٹنٹ گول آپ کا بس صرف ایک اپنے دوستوں میں رہنا ہے. آپ کا برین خود ہی پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا, کتنا عرصہ آپ خوف زدہ رہ سکتے ہیں. فائنلی آپ کا برین خود ہی پروڈیوس کرنا شروع کرے گا ایسے ایکسکیوزز کہ جو آپ کو نہ ڈر کر دیں گے. ٹھیک, تو جو سیلف لو ہے وہ واحد ایسی چیز ہے جو آپ کی پرائورٹی میں, اگر آپ کا اپنا آپ پرائورٹی میں ہے تو پھر آپ نے سب کچھ اپنے لیے کرنا ہے. آپ نے میرے لیے, گھر کے لیے, لوڈ ون کے لیے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ کی جو پرائورٹی ہونی چاہیے وہ خود ہونے چاہیے, اور آپ کی ریکوری ہے. ٹھیک ہے, سیلف لو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا گروپ میں, اگر کسی کو پوائنٹس یاد ہوں اس کے, لیکن جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, دیر دا سرٹن پوائنٹس جو مجھے بھی یاد نہیں ہے, مگر جو ایک مین چیز ہے سیم, اب جو ایک مین چیز ہے سیلف لو کے اندر وہ یہ کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں, لائک یو نو اباؤٹ یور مینٹل ہیلتھ, یو نو اباؤٹ یور فزیکل ہیلتھ, یو نو اباؤٹ دا سچویشن اینڈ سرکمسٹانسز, تو پھر آپ اپنے آپ کو وہاں پہ ہی ریٹ کرتے ہیں, جس کو ہم کیلکولیشن آف تھاٹس کہتے ہیں. لائک اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اپنا وزن اتنے kg کم کرنا ہے, اور اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا, تو پھر آپ اپنا لائف سٹائل بھی اسی طریقے سے مینیج کرتے ہیں. پھر آپ نے کھانے کو نو کہنا بھی سیکھ لیا ہوتا ہے, جیسے ڈرگس کو نو کہنا ہم کہتے ہیں سیکھے. ٹھیک ہے, تو آپ نہیں کھاتے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سے آپ خود کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کون لوگ ہیں جو وزن کم کر لیتے ہیں بڑے آرام سے, جن کو خود اپنا آپ بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ اس کو مزید اچھا کرنا چاہتے ہیں, اور کن کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں جن کی پرائورٹیز میں باقی چیزیں ہوتی ہیں مگر اپنا آپ نہیں ہوتا. سیم از دا ریکوری, سیم از دا ریکوری ان ایوری پرائمری کرونک ڈیزیز, جس کے اندر آپ کا اپنے سے محبت کرنا امپورٹنٹ ہے. ڈائبٹیز ہو جائے, ہارٹ ڈیزیز ہو جائے, آپ کا بلڈ پریشر ہو جائے, کوئی بھی پرائمری کرونک ڈیزیز ہے, اس کے اندر جب تک آپ کو اپنی فکر نہیں ہوگی, اپنی ذمہ داری آپ خود نہیں لیں گے, تو آہستہ آہستہ آپ کے لوڈ ون, آپ کے ڈاکٹر, آپ کے دوست پھر ذمہ داری آہستہ آہستہ لینا آپ کی چھوڑ دیں گے. تو فائنلی یو ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی اینڈ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ یور سیلف ایز یو آر. انکنڈیشنل رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ سنتے ہیں نا, وہ اپنے بارے میں بھی ہونا چاہیے.